आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज पीटीआई ने इलेक्शन में बल्ले का निशान दोबारा हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। गुज़िश्ता रोज़ बल्ले के इंतखाबी निशान की बहाली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने महफूज फैसला सुनाते हुए पेशावर हाई कोर्ट की ही सिंगल बेंच का हुक्म इम्तनाब वापस ले लिया था। इस फैसले के बाद पीटीआई अपने इंतखाबी निशान बल्ले और बैरिस्टर गौहर खान पार्टी चेयरमैनशिप से एक बार फिर महरूम हो गए थे। केस की अगली समाअत पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच 9 जनवरी को करेगा। ये वहाँ पर लगा हुआ है केस। गोया अभी तक ये मामला है कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पीटीआई को बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ना नसीब होगा या नहीं। माहिरीन के मुताबिक पार्टी की सूरत हाल की एक वजह पीटीआई की कानूनी टीम भी है, जो अदालतों में केसेस का सही तौर पर दिफा नहीं कर पा रही। वकला की तैयारी पूरी नहीं होती और आपस में हम आहंगी का भी फुकदान है। यही वजह है कि पीटीआई को अदालती महाज पर पसपाई का सामना है। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट में सुनाया जाना फैसला परसों तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर ही महफूज किया गया था। पीटीआई ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि हमें सुने बगैर फैसला न सुना दिया जाए। अदालत ने पीटीआई के वकला को कल तक का वक्त भी दिया था, मगर उनकी जानिब से कोई सीनियर वकील पेश नहीं हुआ और पार्टी की जानिब से पेश होने वाले वकील काजी अनवर को पार्टी के रहनुमा वकील अली जफर ने डिसोल्व करते हुए कहा कि वो तो पीटीआई के वकील ही नहीं। इसी तरह कल लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक तौहीन अदालत के केस में पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा की भी तैयारी पूरी नहीं थी। इसके अलावा कल पीटीआई के पंजाब से मुकामी रहनुमाओं ने लाहौर हाई कोर्ट में बल्ले के निशान के लिए इनफरादी पिटीशन दाखिल की, जिसकी समाअत के दौरान जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई को एक रिसर्च विंग बनाना चाहिए जो तहकीक करके केस फाइल किया करे। आज अदालत ने दरख्वास्त ही नाकाबिल समाअत करार दे दी। पिछले साल नवंबर में इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबात का लदम करार देते हुए 20 रोज़ में दोबारा इंतखाबात कराने का कहा था। पीटीआई ने ये इंतखाबात 7 रोज़ में ही करा डाले। ताहम माहिरीन के मुताबिक कई कानूनी सुकम छोड़ दिए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने उनके इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया। पीटीआई की कानूनी मुश्किलात और इंतखाबी निशान को लेकर इबाहमी कैफियत की जिम्मेदार जहाँ पीटीआई खुद है, वहीं इलेक्शन कमीशन ने भी बाकी जमातों को छोड़कर से पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबात को माइक्रोस्कोप से जांचा है। पीटीआई की अदालती महाज पर जो इस वक्त कशमकश जारी है, जिसमें फ़िलहाल ऐसा लगता है कि पीटीआई मरबूत तरीके से अपना दिफा नहीं कर पा रही, कम अज़ कम अदालती महाज पर। इसकी हम मज़ीद तशरीह हासिल करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीटीआई के कलीदी रुकन हैं इस पूरी अदालती जंग में, बैरिस्टर अली ज़फ़र, साबिक़ वज़ीर क़ानून भी हैं, पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कल सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई, आज लाहौर हाई कोर्ट की कार्रवाई, कल ही पेशावर हाई कोर्ट की कार्रवाई, जहां पर पीटीआई को काफ़ी सुबकी का, उसकी दिफाई टीम को, उसकी जो अदालती टीम है, जो वकला की टीम है, उसको काफ़ी सुबकी का माहौल देखने में आया। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आपके यहाँ हिकमत अमली की हम आहंगी नहीं है और जो जुडिशल स्ट्रेटजी है, जो इन केसेस के हवाले से लीगल स्ट्रेटजी है, वहाँ पे काफ़ी सुकूम है, जिसकी वजह से कल ये तमाम मामलात सामने आए। आज लाहौर हाई कोर्ट का, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जो कैफियत हमने देखी और पेशावर हाई कोर्ट में। जी, आप कुछ हद तक आप इसको एनालिसिस जो कर रहे हैं उसमें हकीकत नज़र आती है। मसलन आपने लाहौर हाई कोर्ट का जिक्र किया, तो लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई जिसकी ज़रूरत शायद नहीं थी, लेकिन जो चीज़ वाज़े करने वाली है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट की पिटीशन पीटीआई की पिटीशन नहीं थी। वो कोई मैंने ऑथराइज नहीं की थी, उसको मैंने इजाज़त नहीं दी थी। वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में मेरा ख्याल है कोई फाइल की गई है और उसको जस्टिस जवाद साहब ने बिल्कुल दुरुस्त ये कह के मुस्तरद कर दिया कि आपका पेशावर हाई कोर्ट में केस है, आप पेशावर हाई कोर्ट में जाके इसकी समाअत हो रही है, तो मैं इसको इंटरफेयर करूंगा लाहौर हाई कोर्ट में। ये नहीं फाइल करनी चाहिए थी, क्योंकि फैसला यही होना था। दूसरा, आपने बात की जो पेशावर हाई कोर्ट का ताल्लुक है, ये केस मैंने खुद फाइल किया था, इसलिए क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ने हमारे से पीटीआई से जो सिंबल छीन लिया था, वो ऑर्डर बिल्कुल बेबुनियाद, गैर कानूनी और आइन के खिलाफ, और आर्टिकल 17 जो बुनियादी हक है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, उसके भी खिलाफ था। इसलिए हमने फाइल किया। 4 घंटे तक सिंगल जज साहब सुनते रहे। उस पर बाकायदा अटॉर्नी जनरल ऑफिस
اور جو دیگر وکلا تھے دوسری سائڈ سے وہ بھی بحث کرتے رہے، اور یہ سب کچھ سننے کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ سمبل اس وقت تک واپس کریں گے جب تک کہ ڈویژن بینچ 9 تاریخ کو اس کیس کی سماعت نہیں سنتی. لیکن پھر اس کے بعد ایک عجیب و غریب بات ہوئی کہ ایک اپلیکیشن فائل کی گئی جو دوسرے جج صاحب کے پاس لگی، اور اس اپلیکیشن میں جج صاحب نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ڈویژن بینچ فیصلہ کرے گا، لیکن فی الحال کے لیے میں جو الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے وہ بحال کر دیتا ہوں. تو یہ بڑی انیوژل اور بڑی عجیب و غریب سی ججمنٹ، تو میں نے اس کے اگینسٹ فائل کیا ہے اب سپریم کورٹ. تو علی ظفر صاحب یہ کیا سپریم کورٹ یہ نہیں کہے گی کہ آپ کا کیس تو ڈویژن بینچ میں 9 تاریخ کے لیے لگا ہوا ہے، آپ اس کا انتظار کیے بغیر ہمارے پاس کیوں آ گئے؟ یہ ایک اور کہیں غلطی تو نہیں ہے؟ نہیں، غلطی نہیں ہے سر. اگر دیکھیں، اگر تو 9 تاریخ سے پہلے سپریم کورٹ اس کیس کی سماعت سن لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو میرٹس پہ ڈیسائیڈ کریں. یہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ آپ 9 تاریخ کو واپس ہائی کورٹ چلے جائیں. پھر کم از کم ہم سپریم کورٹ سے یہ درخواست تو کریں گے اگر یہ کہا سپریم کورٹ نے کہ آپ ان کو پھر پابند کر دیں کہ 9 تاریخ کو وہ فیصلہ کر دیں. اس میں ایشو ٹائمنگ کا بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہمیت ہے، کیونکہ 13 تاریخ کو آپ کو پتہ ہے کہ سمبل الاٹمنٹ اور وہ جو مائنورٹی سیٹس اور جو ویمن سیٹس ہیں ان کا معاملہ ہے. تو چونکہ ٹائم باؤنڈ سچویشن ہے، وقت اس میں بڑا کروشل ہے. ہم آپ سے بات کر رہے ہیں علی ظفر صاحب، اس وقت لیگل اسٹریٹجی پی ٹی آئی کی جو ڈیفینس ٹیم ہے، جو بھی آپ کی ہم آئیں گی اس حوالے سے. کل بڑی ہم نے ایک ایمبیرسنگ سچویشن دیکھی جب لیول پلینگ فیلڈ کا کیس لگا سپریم کورٹ میں، اور بہت عمدہ لائر ہیں، قانوندان ہیں جناب لطیف کھوسہ صاحب، لیکن ان کی پریپریشن بالکل نظر نہیں آئی، کیونکہ جس قسم کی ابھی ہم نے اپنے ناظرین کو بھی سنائی جو وہاں گفتگو ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے درمیان، اس سے واضح طور پہ لگ رہا تھا کہ ان کا کیس وہ ہی واز ناٹ پریپیئرڈ ایٹ آل. کامران صاحب، میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا کہ میں کوئی اس پہ کامنٹ کروں. ایک فیلو لائر کی جو پروفیشنل انگیجمنٹ ہے اور کیس ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ یہ سوال ان سے پوچھا جائے، وہ اس کا بہتر جواب دے سکیں گے. وہ کاروائی تو سب نے سنی تھی کیونکہ وہ لائیو ٹرانسمیشن بھی تھی، تو ہر ایک نے اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر بنایا ہے. صبح سے مجھے کافی لوگوں نے اس پہ ڈسکس بھی کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ مجھے درست نہیں لگتا کہ میں اس. اچھا یہ فرمائیے کہ اس پروسیڈنگز کے بعد کیا ارریپیریبلی آپ کا کیس وہاں ڈیمیج ہوا ہے، یا اب اس کو آپ ریکوپ ہو رہا ہے، یا کیا اب کوئی بات چیت وغیرہ کر رہے ہیں آپ لوگ، کیونکہ یہ تو بہت ہی کریٹیکل کیس ہے؟ جی دیکھیں، میرا خیال ہے کہ جج صاحب کا جو کامنٹ تھا وہ ایک طرح سے درست تھا، بیکاز کورٹ جو ہے، عدالت جو ہے، وہ ہوا میں فیصلے نہیں کرتی، وہ ریکارڈ اور ایویڈنس اور شہادت کے اوپر بیس کر کے فیصلے کرتی ہے. تو عدالت کی آبزرویشن کے مطابق اب باقاعدہ میرا خیال ہے شواہد اور جو ڈاکیومنٹس ہیں اور جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ پیش کیے جائیں گے تاکہ عدالت پھر اس کے اوپر کوئی مثبت آرڈر فرما سکیں. کیونکہ جب تک وہ سامنے نہیں آئیں گے عدالت کوئی ایسا آرڈر نہیں پاس کر سکتی میری نظر میں جو آئین کے مطابق ہو. اس کو ضرورت ہے عدالت کو، کسی بھی عدالت کو، کہ باقاعدہ ڈاکیومنٹس اس کے سامنے ہوں. تو یہ اب امید ہے کہ یہ کوشش کی جائے گی، اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے، جو پارٹی کے ریلیونٹ لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں اس کے اوپر. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. بیرسٹر علی ظفر ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے. پلڈاٹ نے رپورٹ جاری کی ہے. کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ پلڈاٹ کی رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کھوکھلی ہوتی نظر آ رہی ہے، اور اس میں سیاستدانوں کا بھی بہت بڑا کردار ہے، شاید کلیدی کردار ہے. اور اس وجہ سے نہ صرف یہ کہ جمہوریت کھوکھلی ہو رہی ہے، انتخابات پہ ہمیشہ سوالات، شکوک و شبہات رہتے ہیں، اور 2024 کا الیکشن بھی صاف شفاف ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. اس موضوع پہ بات ہوگی چھوٹے سے وقفے کے بعد. بر صغیر میں 1946 کے الیکشن کے بعد پاکستان ایک جمہوری عمل کے ذریعے وجود میں آیا. قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی جمہوریت کو پاکستان میں سیاست کی اساس قرار دیا تھا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آزادی کے 76 سال بعد بھی پاکستان میں
نہ جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوئی ہے اور نہ ہی کبھی غیر متنازع الیکشن ہو چکے ہیں۔ ملک میں جمہوری اور پارلیمانی شفافیت پر نگاہ رکھنے والے ادارے پلڈاٹ نے 2023 کو پاکستان میں جمہوریت کے لیے کٹھن اور دشوار سال قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ نگراں حکومتوں کو آئینی مدت پوری ہونے کے باوجود الیکشن نہ ہونا جمہوریت کی روح کے منافی ہے۔ پلڈاٹ کا کہنا ہے کہ پاکستان شفاف الیکشن کے لوازمات پورے کیے بغیر انتخابات میں جا رہا ہے۔ پلڈاٹ کی رپورٹ کے مطابق 2024 میں بھی 2018 کی طرح شفاف الیکشن کا انعقاد نظر نہیں آ رہا۔ گویا پاکستان میں جمہوریت کا ماضی بھی تاریک ہے اور مستقبل بھی روشن دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ سیاسی جماعتوں نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا۔ پلڈاٹ نے انہی تلخ حقائق پر مبنی ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ پلڈاٹ کی رپورٹ کے مندرجات اپنی جگہ پر، حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف ہوں یا عمران خان، دونوں سابق وزرائے اعظم نے کسی نہ کسی دور میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ راز و نیاز کی داستانیں رقم کی ہیں۔ مبینہ طور پر اداروں کی سہولت کاری سے اقتدار تک رسائی حاصل کی ہے، لیکن اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد تقریباً ایک جیسا احتجاجی اور مزاحمتی بیانیہ اختیار کیا ہے، جس نے ملک میں جمہوریت کو کمزور کیا۔ ایک بار پھر ملک میں الیکشن اور جمہوری انتقال اقتدار کا موقع آن پہنچا ہے، لیکن الیکشن ہونے سے پہلے ہی ان کی شفافیت پر سوالات اٹھ چکے ہیں، جبکہ منتخب جمہوری حکومت بننے سے پہلے ہی اس کے استحکام پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یقیناً 2018 کی طرح اس بار بھی الیکشن سے پہلے کے حالات میں اتنی یکسانیت ہے کہ ماضی کا ایکشن ری پلے لگتا ہے۔ دونوں سابق وزرائے اعظم کی سیاسی تقدیر میں بلا کی یکسانیت ہے۔ بظاہر پہلے نواز شریف نشان عبرت بنے اور اب عمران خان بن چکے ہیں۔ اس پوری صورتحال میں پلڈاٹ کی اس رپورٹ پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مصطفیٰ نواز کھوکر، پاکستان میں جو اصولی سیاست کرنے والی چند شخصیات ہیں ان میں کھوکر صاحب کا نام ہے۔ بہت بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ پلڈاٹ کی ایک رپورٹ آئی ہے، یہ رپورٹ بھی دوسرے جو اس قسم کے غیر جانبدار ادارے ہیں یا صحافی ہیں یا تجزیے ہیں، ان کا بھی یہی خیال ہے کہ جو الیکشن 2024 ہے یہ پاکستان کے گزشتہ الیکشن کا ایک ایکشن ری پلے ہوگا اور ان میں بھی شفافیت یا اس میں صفائی یا اس میں ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ ہمیں نہیں ملے گی، اور یہ ایک شاید ایک ایسا عمل ہے جو سود بخش نہ ہو۔ جی بالکل، میں اس رپورٹ کے مندرجات سے کافی حد تک اتفاق کرتا ہوں۔ 2013 اور 2018 کے جو الیکشنز تھے خان صاحب، وہ الیکشن ڈے کے بعد بڑی حد تک متنازع ہوئے، جس طرح 2018 میں RTS کا فیلئر ہوا۔ 2024 کے جو ہونے والے الیکشنز ہیں یہ پہلے سے متنازع ہو گئے ہیں، اور ان کے نتیجے میں جو بھی حکومت آئے گی اس حکومت کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہوگی پاکستان کو گورن کرنے کی، اور جو پولیٹیکل کرائسس ہے وہ مجھے تو کنٹینیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اس وقت ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے کہ پولیٹیکل کرائسس کم ہو تاکہ اکنامک سٹیبلٹی کی جانب ہم بڑھ سکیں۔ اگر ہم تاریخی پس منظر میں بھی اس کو دیکھیں تو 2008 اور 2010 تک کا جو پیریڈ تھا جس میں بی بی کی شہادت ہوئی، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، ڈکٹیٹر پرویز مشرف، ان کی رخصتی ہوئی، عدلیہ بحال ہوئی، 18ویں ترمیم ہوئی، تو یہ پیریڈ وہ تھا کہ جس میں ایک ہوپ نظر آ رہی تھی کہ پاکستان کے اندر جو ڈیموکریسی ہے، جو ڈیموکریٹک پرنسپلز ہیں وہ روٹ لے رہے ہیں اور آگے وہ چل کر مستحکم ہوں گے۔ لیکن انفارچونیٹلی ان دا لاسٹ 10 ایئرز ہم نے جو دیکھا ہے کہ سیاسی جماعتوں کا اپنا کردار وہ اقتدار کی ہوس میں اتنا متنازع رہا ہے کہ نہ کوئی اصول رہا نہ کوئی نظریہ، اور جماعتیں اس وقت صرف ایک ہی تگ و دو میں لگی ہوئی ہیں کہ کس طرح ان کی قبولیت ہو جائے۔ تو اور یہ مجھے یہ فرمائیے گا، ایک پاکستانی کو یہ بتائیے کہ جماعتیں، سیاسی جماعتیں اقتدار کی تگ و دو، کسی بھی صورت میں اقتدار ملے، کسی بھی راستے سے ملے، کسی بھی کندھے پہ چڑھ کے ملے، اقتدار ملنا چاہیے۔ دوسری جانب آپ سمیت تمام غیر جانبدار لوگ، عام پاکستانی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ الیکشن صاف شفاف ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ تو مجھے صرف یہ بتائیے کہ ایسے الیکشن کا کیا فائدہ، کیا اس کے باوجود بھی الیکشن ہونے چاہیے اور اس کے چاہے جو نتائج ہو، جو بھی حالات ہو، اس کو بھگتنے کے لیے ہم تیار رہیں، یا یہ کہ پہلے اپنے حالات کو درست کریں، اس معاملے کو کسی صورت سے اصلاح میں لائیں، کوئی ایسا الیکشن کرائیں جو کسی حد تک کریڈیبل ہو، یا یہ کہ اس کے باوجود چاہے کچھ بھی ہو، الیکشن کے جو بھی نتائج ہو، جس طرح بھی ہو، نہ ہو صاف شفاف، دھاندلی زدہ ہو، انجینئرڈ ہو، پھر بھی الیکشن ہونا چاہیے؟ اس میں خان صاحب دو پوائنٹ آف ویو ہیں۔ ایک تاریخی طور پہ 1985 کا جو الیکشن تھا اس کی پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا، اس میں حصہ نہیں لیا، اور اس کے بعد اس کو ایک سیاسی غلطی کے طور پر آج تک جانا جاتا ہے، نہ صرف پیپلز پارٹی کی جانب سے بلکہ اور دیگر جماعتوں کی جانب سے بھی۔ پھر جب 2018 کا الیکشن ہوا تو اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت سخت پوزیشن لی
اور انہوں نے کہا کہ ہم نے قومی اسمبلی میں حلف بھی نہیں اٹھانا، اور باقی اپوزیشن کو انہوں نے اس نقطے پہ لانے کے لیے تگ و دو شروع کر دی۔ شہباز شریف صاحب کو وہ کافی حد تک قائل کر چکے تھے، لیکن بلاول بھٹو اس چیز پہ قائل نہیں ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم 85 کا ایک تجربہ کر چکے ہیں اور پروسیس کے اندر رہنا چاہیے اور ہمیں اندر رہ کے تگ و دو کرنی چاہیے۔ اب الیکشنز فری اینڈ فیئر تو ہونے چاہیے، اور الیکشنز اپنے وقت پر بھی ہونے چاہیے۔ پاکستان میں جو حکمرانی کا اصول ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ عوام اپنے لوگوں کو، حکمرانوں کو منتخب کریں اور وہی اپنے ووٹ کے ذریعے نکالیں۔ لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ بند کمروں کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں، اور ان فیصلوں کے نتیجے میں کوئی لاڈلا بن جاتا ہے، کوئی کیا بن جاتا ہے، اور پھر وہ پاکستان کے اوپر وہ لوگ تھوپ دیے جاتے ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں جو آنے والا الیکشن ہے، کنٹروورسیز ہماری پہلے سے چل رہی ہیں، ہمارے زخم ابھی بھرے نہیں ہیں اور ہم نئے زخم لگانے کی تیاریوں میں ہیں، اور جب وہ نئے زخم لگیں گے تو ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی اپنی تاریخ میں 1970 کے جو الیکشن تھے وہ اتنے متنازع ہوئے کہ جس کے نتیجے میں پھر ملک دو لخت ہوا۔ تو الیکشن کسی بھی جو قوم ہوتی ہے یا کسی بھی ملک میں ایک بڑا سینسٹیو پیریڈ ہوتا ہے، اس کے اندر ایموشنز بڑے ہائی ہوتے ہیں، پولیٹیکل پولرائزیشن بہت بڑھ چکی ہوتی ہے۔ تو میں تو یہی استدعا بھی کروں گا اور خواہش بھی رکھتا ہوں کہ پاکستان کے جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں، جن میں سر فہرست ہماری جوڈیشری شامل ہے، پولیٹیکل پارٹیز شامل ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی، کہ اس پروسیس کو اتنا متنازع نہ بنائیں کہ جس کے نتیجے میں جس پولیٹیکل کرائسس کو ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہماری معیشت کو استحکام ملے، وہ مزید بڑھ کر ہماری معیشت کو بھی مزید نقصان پہنچائے اور ملک میں مزید نفرتیں پھیلا دے اور لوگوں کو ڈیوائیڈ کر دے۔ لیکن یہ جو پلڈاٹ کی رپورٹ ہے، اس میں ظاہر ہے کہ بالکل بجا طور پہ سیاست دانوں کو، سیاسی جماعتوں کو بھی اگر آج پاکستان میں جمہوریت کھوکھلی نظر آتی ہے تو اس کا ذمہ دار ہم قرار دے رہے ہیں، اور ہم اسی کا تسلسل چاہتے ہیں، اسی نظام کا تسلسل چاہتے ہیں، انہی قدروں کا تسلسل چاہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، ہم ابھی پروگرام میں آگے چل کے بھی بات کریں گے کہ نواز شریف صاحب اب آئین کی بالادستی کی بات نہیں کرتے، اب وہ سویلین سپریمیسی کی بات نہیں کرتے، اب وہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ترتیب نہیں دیتے، نہ ان کی زبان میں وہ گھن گرج ہے، نہ ہی ان کے جذبات میں وہ ہم تندی دیکھتے ہیں جو کہ اب سے کچھ مہینے پہلے تک ہم دیکھ رہے تھے۔ اس کی وجہ بظاہر یہی ہے کہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ وہ یا ان کی جماعت جو ہے وہ اقتدار میں آئے گی، ان کو اقتدار ملے گا، اب عوام جتنا ان کو ووٹ دے نہ دے، مگر یہ صورتحال ہے تو وہی کھوکھلی جمہوریت کا ایک تسلسل جو ہے وہ درکار ہے پاکستان کو۔ جی، یہ بڑی انفارچونیٹ صورتحال ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس وقت اقتدار کی ہوس میں صرف اور صرف اپنے اصول اور نظریہ تو کوئی رہا نہیں، اقتدار حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے پیپلز پارٹی بڑے شد و مد سے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی تھی، کیونکہ ان کی جو خواہشات تھیں کہ جنوبی پنجاب سے اور بلوچستان سے لوگ ان کی جماعت میں بھیجے جائیں، جب وہ نہیں پہنچے وہاں پر تو انہوں نے یہ بات کرنا شروع کر دی۔ لیکن جیسے ہی کچھ لوگ انہیں مل گئے تو اس کے بعد اب لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت بھی ختم ہو گئی۔ اسی طرح مسلم لیگ نون اس وقت بالکل لاڈلے کے طور پہ سامنے لائی جا رہی ہے، پورا نظام اس کو حکومت میں لانے کے لیے حرکت میں آ چکا ہے اور پوری فیسیلیٹیشن کی جا رہی ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہو۔ اور اب یہ ساری چیزیں صرف اس لیے، اور میاں نواز شریف صاحب آپ نے ٹھیک نشاندہی کی کہ اپنا ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ تھا اس سے نہ صرف ہٹے ہیں بلکہ انہوں نے اپنی تمام ماضی کی سیاست کی نفی کی ہے کہ جو راستہ وہ اختیار کر رہے ہیں اقتدار میں آنے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر ہمارے ساتھ۔ ایک کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھ لیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے۔ ملک میں الیکشن اب سے 5 ہفتوں کی دوری پر ہیں، لیکن لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف عوامی سیاست کے میدان میں اترنے کے بجائے خاموشی اور گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ میاں صاحب کی سیاسی زندگی میں ایک نئے سیاسی باب کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں بظاہر وہ صرف چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار کرنے میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ مینار پاکستان کے جلسے کے بعد سے اب تک میاں نواز شریف عوام میں آنے سے شاید اعتراض کر رہے ہیں۔ ان کی آئین پرستی اور سویلین بالادستی کے مطالبات کی گھن گرج بھی اب بھی کم از کم تھم گئی ہے، اور وہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بھی ٹھنڈا نظر آتا ہے ان کا۔ پچھلے 10 ہفتوں میں نواز شریف نے پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا کو کوئی انٹرویو نہیں دیا، میڈیا گفتگو بھی نہیں کی۔ نون لیگ تاحال اپنا انتخابی منشور بھی نہیں پیش کر سکی ہے۔
دراصل انتخابی سیاست پہ اترنے سے پہلے نواز شریف پر نئے لاڈلے کی چھاپ لگ چکی ہے جو پیپلز پارٹی نے لگائی، اور ان کے پرانے بیانیے کی اب اس وقت کیونکہ وہ اس کو نہیں دہرا رہے، وہ بھی اس حوالے سے جو وہ پیچھے ہٹے ہیں، یہ بھی مہنگا پڑ رہا ہے۔ نواز شریف کے 2018 کے الیکشن سے پہلے سویلین بالادستی، لیول پلینگ فیلڈ اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے موجودہ سیاسی ماحول میں ان کی خاموشی پر قہقہے لگا رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ الیکشن 2024 سے پہلے میاں صاحب ماضی کے شکوے شکایت بھول گئے ہیں، لیکن ان کے عزائم عوام کی یادداشتوں میں محفوظ ہیں۔ 2.5 ماہ پہلے نواز شریف کی وطن واپسی پر سیاسی ہواؤں سے لگ رہا تھا کہ وہ میچ کھیلنے نہیں بلکہ شاید میچ جیتنے کی یقین دہانی پر میدان میں اترے ہیں۔ دونوں نیب ریفرنسز سے بریت کے بعد کوئی بعید نہیں کہ ان کی تاحیات اہلی کا اسٹیٹس جلد ختم ہو جائے گا، لیکن جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں نواز شریف مشکلات میں گھرتے جا رہے ہیں۔ انتخابی ٹکٹس کی تقسیم پر پارٹی کے اندر اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ خبریں ہیں کہ شہباز شریف اور مریم نواز نے اپنے پسندیدہ امیدواروں کو ٹکٹ دلانے میں دونوں کوشاں ہیں، اور انتخابی اتحاد کے عہد و پیمان کرنے والی ایم کیو ایم باپ پارٹی قاف لیگ و جے یو آئی سے تاحال نون لیگ کی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے۔ ایم کیو ایم کراچی میں صرف لیاری، کماڑی، ملیر اور مضافاتی علاقوں سے نون لیگ سے انتخابی جوڑ توڑ چاہتی ہے۔ قاف لیگ نے بغیر ایڈجسٹمنٹ الیکشن کرنے کا عندیہ دے دیا ہے، اور باپ پارٹی کا جھکاؤ پیپلز پارٹی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے پی میں ایڈجسٹمنٹ سے پہلے پنجاب میں نون لیگ سے حصہ مانگ رہے ہیں، جبکہ متوقع اتحادی جہانگیر خان ترین کی آئی پی پی اپنے ممکنہ سائز سے بڑا شیئر چاہتی ہے، گویا نون لیگ کے ممکنہ اتحادیوں سے تاحال معاملات آگے نہیں بڑھ سکے ہیں۔ جناب نواز شریف کی سیاسی زندگی کا یہ نیا باب، نیا سفر، اس پر بات کریں گے۔ پاکستان کے نامور سینئر نیوز اینالسٹ، نیوز اینکر جناب محمد مالک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ محمد مالک صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ نواز شریف صاحب آئے، لاہور کا ان کا جلسہ ہوا، لیکن اس کے بعد سے ایک قدر خاموشی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ان کی تقریر وغیرہ جو وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ بھی ایڈیٹڈ ورژن ہمیں ملتا ہے، لائیو ان کی کچھ نہیں ہوتی، اور وہ کوئی میڈیا سے بہرحال وہ گفتگو تو نہیں کرتے، کوئی پبلک اسٹیٹمنٹ بھی نہیں آ رہا ہے، اور وہ جو ان کا جو بڑا فیمس بیانیہ رہا پچھلے 2-3 سال، اب اس کی بھی ہمیں گونج نہیں سنائی دے رہی۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ کافی کچھ ہوا ہے کامران صاحب، کہاں سے شروع کریں؟ 2-3 ایشوز ہیں۔ ایک تو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا کانسٹنٹلی لوکنگ اوور دی شولڈر، میاں صاحب دیکھ رہے ہیں کچھ ڈیولپمنٹس ایسی ہوئیں جس کا سب سے کلیئر مظہر ہوا جب سرفراز بگٹی صاحب نے ریزائن کر کے پی ایم ایل این کے بجائے پیپلز پارٹی جوائن کر دی، اور یہ ایک ایشو تھا اور اس کو ایک کانفلکٹ آف پوائنٹ بھی کہا جا رہا تھا۔ وہاں سے بہت زیادہ کان کھڑے ہو گئے۔ جب لاہور میں آپ بات کرتے ہیں سب سے، تو یہ پاور پالیٹکس کی مائن فیلڈ سے گزر کے ہی پاپولر پالیٹکس والی ان کی گیم بن رہی ہے۔ سن یہ رہے ہیں کہ میاں صاحب چاہتے ہیں کہ کم از کم ان کے پاس 150 سیٹ ہو، 150 سیٹس ریزرو وغیرہ ملا کے، اور ایک خطرہ سمجھا جا رہا ہے پی ایم ایل این کی ٹاپ لیڈرشپ میں کہ اگر 20-25 سیٹ سے زیادہ کم از کم سے ڈفرنس رہا پیپلز پارٹی کے ساتھ ٹوٹل ٹیلی میں نیشنل اسمبلی کی، تو کل کو کوئی ہاتھ نہ ہو جائے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے ان کی خاموشی کی بات کی میاں صاحب کی، آپ زرداری صاحب کے بھی جملے دیکھیں، بہت زیادہ ٹون اور ٹینر چینج ہو گیا ہوا ہے پچھلے 1 ماہ کے اندر، اور وہ وہی لائنز دے رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھی جاتی ہیں، کولیشن، اکنامک چارٹر اور یہ تمام چیزیں، اور مل کے کام کرنا اور بڑی کھل کے باتیں کرنا۔ سو میاں صاحب کو لگ رہا ہے کہ شاید جو اسکیل آف سیٹس اور سب کچھ ان کو اشارہ دیا گیا تھا یا کم از کم ان کا اندازہ تھا، وہ چیز وہاں نہیں بیٹھ رہی۔ اور یہ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، جو انٹرنل ڈفرینسز ہیں وہ بھی اپنی جگہ ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ہے ایاز صادق صاحب کا ہوا، وہاں پہ بھی آپ کو یہ ایک نروسنس شو ہو رہی ہے۔ ابھی ایک ادارے نے پچھلے دنوں ایک رپورٹ، اسیسمنٹ رپورٹ بنائی، تو اس میں جو میری اطلاع کے مطابق یہ دکھایا گیا کہ لاہور میں 3 سیٹیں بہت سالڈ پی ایم ایل این کی ہیں، اور 1 سیٹ پہ بڑا سخت مقابلہ ہے، باقی اگر بالکل نارمل الیکشن ہو تو وہ فلوئڈ ہے۔ اب اگر لاہور میں 14 میں سے اس طرح سیٹس 3-4 آپ بات کریں تو 20 سے 25% سیٹوں کی بات کر رہے ہیں کہ جی کنفرم آپ کی جیب میں ہو، تو ایک نروسنس تو ہے۔ جو میاں صاحب کی انوالومنٹ ہوئی ہے اس پر یہ ٹکٹ ایوارڈز میں، تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، نہ انہوں نے انٹرویوز کیے کبھی، نہ انہوں نے اس طرح بیٹھ کے ایک سیٹ کے اوپر انالیسس کیا، کینڈیڈیٹس کو ملے۔ پہلے سارے فیصلے ہوتے تھے اور وہ آتے تھے اور رسمی طور پر فوٹو اتری اور وہ فیصلے کر دیتے تھے، ہر چیز میں ڈائریکٹلی انوالو ہیں۔ سو جو بہت روزی پکچر تھی پہلے،
وہ اس طرح ہے نہیں. اور آپ نے خود ہی پوائنٹ آؤٹ کر دیا وہ الائنسز کہ جو الائنسز بنے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جلسے کے بعد میاں صاحب سب سے پہلے ان الائز کی طرف گئے, باپ یہ, اور ہم سارے ایک مذاق بن رہا تھا کہ اب جی ڈی اے رہ گیا ہے, ایم کیو ایم سب سے, لیکن وہ مٹیریلائز نہیں ہو پا رہے. تو ایک بہت زیادہ نروسنس آپ کو نظر آ رہی ہے. اس دوران کہ یہ جو نواز شریف صاحب کی پبلک ویزیبلٹی نہیں ہے, جو پبلک ان کی بات نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا فیمس نیریٹو رہا پچھلے سالوں میں, اس پہ آپ کو حیرانگی یا نہیں ہے کہ کیونکہ ایسے ماحول کے اندر یہ کمپرومائز کرنا, وہ نیریٹو وقت کی ضرورت ہوتی ہے, اس وقت اس نیریٹو کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ضرورت اس بات کی ہے اس نیریٹو کو دہرائیں بھی نہیں. سول اینڈ سپرامیسی, آئین کی بالادستی, ووٹ کو عزت دو, یہ تمام چیزیں جو ہیں, قانون ہونا چاہیے, سب جماعتوں کے لیے ایک جیسا ماحول ہونا چاہیے. اس وقت اصل میں اس کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے خاموش ہے میاں صاحب, یا یہ کہ کمپرومائز کر لیا ہے انہوں نے کہا کہ اب اس وقت اس کو نہیں دہرانا بہتر ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے میاں صاحب نے اس وقت اپنا یہ آپشن کھلا رکھا ہے. اگر ان کو یہ لگا کہ جو بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی یا دی گئی یا وہ سمجھ رہے تھے کہ انڈرسٹینڈنگ ہے, اگر وہ تمام چیزیں جب تک وہ اگر سارے باکسز ٹک نہ ہوئے تو پھر شاید وہ اگریسو اس کے اوپر آئیں. آپ نے دیکھا جو آخری 2-3 ان کے, جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایڈیٹڈ ورژنز نکلے ان کے سپیچز کے اپنی پارٹی کے, تو اس میں کیا باتیں تھیں کہ آپ گرہ باندھ لیں, حساب کتاب ہوگا, یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے, سول لمیٹڈ ریلیشنز پہ بڑا کیٹیگوریکلی وہ انہوں نے ایک پیرلل ساتھ چلایا, اب اس کو آن ہولڈ کیا ہوا ہے. آئی تھنک اب یہ ذرا پاور ارینجمنٹ اگر ہوگی تو پھر ہمیں وہ بیانیہ غائب ہو جائے گا. اگر ان کو لگے گا کہ ان کو وہ تمام چیزیں نہیں مل رہی تو پھر ہمیں ایک بڑا ایک اگریسو ایک بیانیہ نکلے گا. دیکھیں اب بحث یہ چل رہی ہے کہ کیا یہ 8 فروری کو جنرل الیکشن ہے یا جنرلز الیکشن ہے. یہ شاید میاں صاحب بھی اب فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ کون سے الیکشن میں جا رہے ہیں. سو آئی تھنک ابھی انہوں نے اپنے آپشنز کھلے رکھے, اور ود ان پارٹی تو جو چل رہا ہے گروپنگ ایک اور سوال کا جواب ہمیں درکار ہے کہ کیا میاں صاحب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے کہ رین کس کے ہاتھ میں آئے گی الیکشنز کے بعد؟ اگر واقعی ایسے ہی ہوتا ہے, خورا ان کے نام ہی نکلتا ہے, تو یہ آپس میں یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ رین کس کے ہاتھ میں آئے گی اور شہباز شریف صاحب کہاں جائیں گے, یہ کسی کو پتہ ہے؟ نہیں, اس میں بڑا کیٹیگوریکل, اگر آپ ان کے فیملی ذرائع سے بات کریں بالکل کلیئرٹی ہے. اگر ان کے پاس پاور آتی ہے پی ایم ایل این کی اور گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے یا آنے دیے جائیں گے, تو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب بھی ہوں گے اور شہباز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب ہوں گے. اس میں ان پہ بڑی کلیئرٹی ہے, اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. اور چیف منسٹر شہباز شریف صاحب ہوں گے پنجاب کے؟ جی, وہ چیف منسٹر پنجاب کو شہباز شریف ہوں گے, یہ ان کے فیصلے ہوئے میں. نو پلیس فار مریم نواز بھی فی الحال ظاہر ہے. سوری, مریم نواز کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے یا وفاقی کابینہ میں وہ چلی جائیں گی؟ نہیں, مریم نواز کا یہ ان کا ابھی تک جنرلی جو ہم نے سن رہا ہوں اس میں یہ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے, لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ فیڈرل کے اندر جائیں گی تاکہ یہ لانگ ٹرم ادھر ہی ان کا فیوچر دیکھا جا رہا ہے. سو آئی تھنک اگر یہ رکھیں گی بھی تو نیشنل اسمبلی کی سیٹ ریٹین کر کے پرابلی وہیں پہ کوئی منسٹری یا اگر کوئی امپورٹنٹ 2-3 کمیٹیز ہیں شاید ان کی چیئر پرسن وغیرہ بنے, لیکن ان کا ایک لانگ ٹرم پلان ہم سننے میں آ رہے ہیں. لیکن بڑے کلوز رکھے میں کارڈ جو ان کے بہت قریبی لوگ ہیں کامران, ان کو بھی وہ بھی اندازوں سے بات کرتے ہیں. جب آپ ان سے بات کرتے ہیں کیٹیگوریکلی کسی کو نہیں پتا. کیٹیگوریکلی جو میں سن چکا ہوں بات وہ صرف ان 2 عہدوں کی. ویسے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ پنجاب میں کوئی الائنس تو ترتیب ان کا ہوا نہیں ہے. اس وقت ایک بحیثیت نون لیگ ہی انہوں نے الیکشن لڑنا ہے. پلس کیا ہے پنجاب میں؟ کیا اس پوزیشن میں ہیں کہ اتنی سیٹس مل جائیں کہ یہ پھر ایک بڑی میجورٹی پارٹی کی حیثیت سے یا ایک کولیشن کے اندر بڑی میجورٹی پارٹی کی حیثیت سے گورنمنٹ فارم کر سکے؟ کیونکہ جو ہم سنتے ہیں اس میں تو پنجاب میں تو ابھی فی الحال نون لیگ کی وہ صورتحال بالکل نہیں ہے. نہیں, اگر آپ حقیقتاً جس کو آپ کہتے ہیں نا بالکل کھلا فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں, اس میں تو نہیں ہے, لیکن مینج الیکشنز میں تو چیزیں آپ کو پتہ ہو ہی سکتی ہیں. اور وہی بحث چل رہی ہے کہ ان کے نزدیک ان کو منیمم کتنی چاہیے اور دینے والے لوگ یا جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں وہ کس حد تک جانا چاہتے ہیں. 85 to 120 کی بحث ہم سن رہے ہیں اور سن یہ رہے ہیں کہ جی بس 100 سے اوپر کی بات نہیں بن رہی. اب واللہ علم, لیکن جو ہم سن رہے ہیں
اور ان کا فگر 150 کا ہم سن رہے ہیں, تو ڈفرنس بہت زیادہ ہے. ابھی تو کوئی 35-40 سیٹس کا ڈفرنس کم از کم نظر آ رہا ہے, جو خواہش ہے یا جو ان کا اندازہ ہے کہ ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ. محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں صنعتوں میں بہتری آئے, ان کی پروڈکشن بڑے ایک بڑا اقدام ہوا ہے. ایک بار پھر SIFC نے لیڈ لی ہے پاکستان کی صنعتوں کے لیے. بجلی کی جو نرخ ہے, جو ٹیرف ہے, ان کو کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور کافی مناسب اس میں مزید کمی کی جا رہی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ IMF اس کو منظور کرتی ہے یا نہیں, مگر پاکستان کی صنعتی ترقی کے حوالے سے اور پاکستان میں آج سردیوں کے زمانے میں جو اضافی بجلی ہے اس کی کھپت کے لیے یہ ایک بہت ڈیسائسو میجر ہے جو کہ لیا گیا ہے. اس کی تفصیلات ہمیں دیں گے وفاقی وزیر صنعت و تجارت جناب گوہر اعجاز ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اس میں کوئی شک نہیں کہ SIFC کی چھترے تلے دھیرے دھیرے ملک میں معاشی ترقی کا سفر جاری ہے, مگر اب بھی معیشت کی بہتری کے لیے بہت کچھ ہونا باقی ہے اور اس کے لیے خصوصی سرمایہ کونسل اہم اقدامات بھی کر رہی ہے. کبھی بھی ملکی معاشی ترقی صنعتی ترقی کے بغیر ناممکن ہے. کسی صورت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ صنعتی ترقی نہ ہو اور ملک معاشی طور پہ ترقی کرے. اس پورے ماحول کو کمپیٹیٹو بنانے کے لیے SIFC نے صنعتوں کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اور بجلی کا ٹیرف 16 سینٹ فی یونٹ سے کم کر کے 9 سینٹ فی یونٹ کرنے کا ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے جو کل کیا گیا. اب برآمدی شعبوں اور زیرو ریٹڈ سیکٹرز کے لیے بجلی سستی کی جائے گی, جس سے ہمارے صنعت کار خطے کے دیگر ممالک سے مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکیں گے. یہ بہت اہم بات یہ ہے کہ یہ نہ صرف یہ کہ ایکسپورٹ انڈسٹریز کے لیے بلکہ مقامی صنعتوں کے لیے بھی یہ سہولت ہوگی. صنعتوں کے لیے بجلی سستی کرنے کے پلان پر نگراں کابینہ اور پھر IMF سے منظوری کے بعد ہی عمل درآمد ہو سکے گا. صنعتوں کے لیے بجلی سستی کرنے کا فیصلہ کل نگران وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت SIFC کی ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا تھا, جس میں خاص طور پر چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر شریک تھے. نگران وفاقی کابینہ کے ارکان, صوبائی وزرائے اعلیٰ سمیت اعلیٰ سرکاری حکام بھی اس میٹنگ میں تھے اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے حکومت کے معاشی اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا تھا. وزیر توانائی نے اجلاس کو بتایا کہ بجلی کے مہنگے نرخ کی وجہ سے صنعتیں بند ہو رہی ہیں. حکام کا کہنا تھا کہ موجودہ معاشی حالات میں صنعتوں پر بجلی کا اضافی بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا. بجلی نرخ کم ہونے سے پیداواری لاگت میں بھی کمی آئے گی, ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا اور لوگوں کو روزگار ملے گا. پچھلے 6 مہینے میں ملکی معیشت میں خاصی بہتری دیکھنے میں آئی ہے. اس وقت ملک میں بزنس سینٹیمنٹس پچھلے سال کے مقابلے میں بہت بہتر ہیں. پچھلے ماہ دسمبر میں ایکسپورٹس کا حجم $2.8 ارب رہا, جو گزشتہ سال کے اس مہینے کے مقابلے میں 22% زیادہ تھا. یہ ایکسپورٹس کی کارکردگی یقیناً قابل تحسین ہے. پچھلے 1.5 سال میں کسی بھی ایک مہینے میں یہ سب سے بڑی ایکسپورٹس ہیں. اس سے قبل جون 2022 میں پاکستان نے $2.9 ارب کی ایکسپورٹس کی تھی. اس کے علاوہ جولائی سے دسمبر تک پاکستان کی ایکسپورٹس میں 5% اضافہ ہوا, جبکہ امپورٹس میں 16% کمی بھی آئی اور تجارتی خسارہ 34% کم ہو گیا. مگر پچھلے مہینے سے شرح سود 22% پر منجمد ہے, جس نے کاروباری سرگرمیوں کو سست کر رکھا ہوا ہے. گویا ابھی بھی معاشی ترقی کے طویل سفر میں رکاوٹیں باقی ہیں جو پاکستان کو بہتر معاشی پالیسی کے ذریعے عبور کر سکتی ہیں. اس موضوع میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب گوہر اعجاز, نگران وزیر صنعت و تجارت و ٹیکسٹائل. بہت بہت شکریہ گوہر اعجاز صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. فرمائیے گا کہ یقیناً پاکستان کی تمام انڈسٹریز, تمام جو بزنس سرکل ہے وہ مانتا ہے اس بات کو کہ یہ جو آپ ٹیرف کم کر رہے ہیں انڈسٹریز کے لیے یہ ضرورت ہے, بے پناہ ضرورت ہے, یہ پاکستان کی اولین ضرورت ہے. مگر آپ ماہرین کا خیال یہ ہے کہ آپ IMF کو کیسے اس معاملے پہ کنونس کریں گے؟ ہمیں بہت جلد ان کے پاس دوسرے اپنی ٹرانچ کے لیے جانا ہے, پھر ہمیں EFF کے لیے جانا ہے. کسی صورت میں بھی ہم IMF کو ناراض تو کر نہیں سکتے. یہ کون ان کو منائے گا, کون ان کو سمجھائے گا, کون, اور وہ ہماری دلیل کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو کامران خان صاحب. یہ منسٹری آف پاور نے جو ہے کل SIFC میں جو ہے اپنی پریزنٹیشن میں اس پوائنٹ کو ریز کیا کہ انڈسٹری کا جو ٹیرف ہے وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ملک میں صنعتیں جو ہے وہ بند بھی ہو رہی ہیں, اور جو ہے ہماری جو صنعتیں ایکسپورٹ بیسڈ ہیں وہ بہت سخت تکلیف کا شکار ہیں, کیونکہ ایکسپورٹ اور لوکل دونوں صنعتیں جب چلتی ہیں تو ہی جو ہے وہ اس کا ملک کا جو ہے پہیہ چلتا ہے. اور بجلی جو ہے وہ ایک بہت بڑا انپٹ ہے ہماری جو ہے جتنی کاسٹ آف پروڈکشن ہے. اور پورا پاکستان کراچی سے لے کے پشاور تک ایک ہی بات کر رہا تھا کہ بجلی کا ٹیرف جو ہے وہ صنعتوں کے لیے جو ہے وہ ناقابل برداشت ہو گیا.
اس پہ پاور منسٹر صاحب محمد علی صاحب نے بڑی اچھی پریزنٹیشن اپنے سیکرٹری صاحب کے ساتھ دی کہ ہمارا بلیف جنرلی ہمیشہ رہا ہے کہ صنعتوں کو سبسڈی ملتی ہے اور صنعتیں جو ہے وہ سبسڈی سے چلتی ہیں. یہی سب کا ایک اوپینین ہے, یہی پرسیپشن ہے. انہوں نے SIFC کو دکھایا کہ صنعتیں جو ہے 240 ارب روپے صنعتوں کے ٹیرف میں لوڈ کیا ہوا ہے, جو کہ ہم ڈومیسٹک اور جو ہے ادر کنزیومرز کو اس کی سبسڈی دے رہے ہیں. یہ ان کی پریزنٹیشن تھی کل کی, اور انہوں نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ اس کی وجہ سے کنزمپشنز جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں ہماری صنعتوں کی بھی, اور ہمارے پاس فکس چارجز, کیونکہ ہمارے پاس کانٹریکٹ IPP موڈ میں ہیں, تمام جو ہے وہ ایگریمنٹ چاہے آپ بجلی اٹھائیں یا نہ اٹھائیں آپ کو ان کے فکس چارجز دینے ہیں. تو ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ ہمارا فیول چارج صرف 10 روپے, لیکن جو فکس چارج ہے وہ 20 روپے سے زیادہ اس وقت جو ہے موجود ہے. اس کے علاوہ اس پہ خرچے جو اس سود کے جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کے اخراجات علیحدہ ہو رہے ہیں, جو کنٹینیوسلی سرکولر ڈیٹ میں بلڈ آن ہو رہا ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے خود پریزنٹ کیا پاور منسٹری نے, میں ان کو پورا کریڈٹ دیتا ہوں کہ صنعتیں ہمیں پچھلے 3 SIFC کیس میں تو بڑا سالڈ ہے, اس جاتا میں تو تھا کوئی کہ آرگومنٹ ہے ہی نہیں کہ اس کیس میں کہیں پہ بھی جھول نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آرگومنٹ کیا ہوگا جب IMF کو یہ سمجھانا ہمیں ہوگا کہ ہم اپنی جو ایک کنسیشنری پرائز دے رہے ہیں یا جو ایک نارمل پرائز ہے ٹیرف ہے اس سے کم ہم دے رہے ہیں اپنے انڈسٹریز کو, وہ IMF کیسے مانے گی اس بات کو؟ خان صاحب دیکھیں IMF کیا کہہ رہی ہے آپ کو کہ آپ جو اگر گرانٹ دینا چاہتے ہیں, سبسڈی دینا چاہتے ہیں کسی کو, آپ نہیں دے سکتے اگر آپ نے بجٹ میں اس کو پرووائڈ کر. اس میں تو نہ سبسڈی ہے نہ اس میں کوئی گرانٹ ہے. اس میں تو آپ ٹیرف ڈٹرمن کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک سبسڈی انڈسٹری سے آپ نے دوسرے کنزیومرز کو دلوائی ہوئی تھی, اور آج آپ اس کو اپنی غلطی کو جو فیبرری سے ہمارے ہاں چل رہی ہے اس غلطی کو کریکٹ کر رہے ہیں اپنے ٹیرف میں, اور کسی قسم کی کوئی گرانٹ کسی قسم کی سبسڈی نہیں دے رہے صنعت کو, بلکہ ایک ٹیرف کو بیلنس کر رہے ہیں کہ انڈسٹری کا جو ٹیرف ہونا چاہیے کہ اس سے ہم نے سبسڈی نہیں لے کے دینی, اور نہ اس کو فیڈرل بجٹ سے بھی اس کو کوئی سبسڈی نہیں دے رہے, بلکہ آپ بیلنس کر رہے ہیں اس ٹیرف کو دوسرے کنزیومرز کے ساتھ. اور اس کو صنعت کو جو ہے فال بنا کلیکشن میں شارٹ فال آئے گا, یہ کیسے پورا کریں گے ہم؟ یہ جو کلیکشن کا شارٹ فال ہے یہ جس سیکٹر کو سبسڈی دے رہے ہیں ان سیکٹرز کی سبسڈی کو کم کیا جا رہا ہے. کہ فار ایگزامپل اگر آپ ڈومیسٹک سیکٹر کو سبسڈی دے رہے تھے یا آپ کمرشل سیکٹر کو سبسڈی دے رہے تھے یا آپ اور کنزیومر پیٹرنز کو سبسڈی دے رہے ہیں, انہوں نے بڑی سمجھداری سے اس کا فارمولا بنایا ہے جس میں مجھے نہیں خیال کہ IMF کو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ کیا ڈومیسٹک کا ٹیرف بڑھے گا سر؟ ڈومیسٹک کا ٹیرف بڑھ جائے گا دوسرے اور کسی کا بھی وہ ٹیرف نہیں بنا رہے, وہ ٹیرف نہیں بڑھا رہے کسی کو, بلکہ انہوں نے ایک پریزنٹیشن دی ہے اس کی کہ ہمارا جو ہم کنزیوم کرتے ہیں ہم فکس چارجز, کیونکہ آپ ہر صورت میں IPP جو ہے اس کو آپ نے ایک فکس چارج دینا ہے, انہوں نے اسی کانسیپٹ کو لائے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں ویسے ہی اس وقت کیپیسٹی پیمنٹس اتنی زیادہ ہے, کنزمپشن اتنی کم ہے, ہم کنزمپشن کو بڑھا رہے ہیں اور اس کے ذریعے اس کو آف سیٹ کریں گے. بالکل سمجھ میں آئی. مگر گاڑی صاحب اس کے باوجود ہم نے تو ایکسپورٹ پہ بڑا اچھا کام کیا ہے. ابھی لاسٹ منتھ کی ایکسپورٹس بڑی اچھی آئی ہیں, ہائر ٹیرف پہ بھی ہم جب گروتھ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ وارہ کھاتا ہے. نہیں خان صاحب, اس میں اگر آپ تھوڑی اس میں ڈیٹیل میں چلے جائیں تو میری جو سب سے بڑا انجن ہے ایکسپورٹ کا وہ ٹیکسٹائل ہے, جو کہ تقریباً 60% تھا, وہ اس مہینے گھٹ کے 50% ہو گیا. وہ $1.4 بلین پہ کھڑا ہوا ہے. جو میری گروتھ آئی ہے وہ ساری گروتھ جو ہے ادر دین ٹیکسٹائلز جو ہے وہ فوکس ہو کے ہمارے پاس آئی ہے. تو 1.4 ٹیکسٹائل ہے اور 1.4 ہی ادر دین ٹیکسٹائل اس وقت 50% پہ آ کے کھڑا آ گیا. میرا انجن کیا ہے, میرا پوائنٹ یہ, ایک طرف ہم جو پالیسی کہتے ہیں کہ ہم نے بنانا چاہتے ہیں جو کہ انڈسٹریل پالیسی کا حصہ ہے کہ تمام سیکٹرز کو 9 سینٹ ملے, نہ صرف ایکسپورٹ کو نہیں. پہلے یہ غلطی تھی کہ صرف 5 ایکسپورٹ سیکٹرز کو. آپ جب سارے سیکٹرز کو کھولیں گے, پوری چین کو کھولیں گے اور پوری صنعت کو فعال کریں گے, تب ملک ترقی کر سکتا ہے. یہی چائنا نے ترقی کی ہے, یہی ترقی ہندوستان ترقی کر رہا ہے, یہی ہمارے پورے ریجن میں ویتنام, کمبوڈیا, بنگلہ دیش اسی بیسس پہ چل. آپ چین کو ڈیوائیڈ
اور سب ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. میں صنعت کا ذمہ دار ہوں تو میری یہی جو ہے پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ بالکل سیکٹر سارے سیکٹرز کو کھولیں. ہمارے پاس ہر سیکٹر کے اندر ایکسپورٹ کرنے کی گنجائش ہے اور ہر سیکٹر سے, چاہے وہ فارما ہے, چاہے وہ رائس ہے, چاہے ہمارے پاس فوڈ پروسیسنگ ہے, ہر سیکٹر کو جانا ہے. تو میں جب اگر ریسٹرکٹ کر رہا تھا صرف 5 سیکٹرز کو تو وہ سیکٹرز وائبل نہیں ہو رہے تھے. ہم نے پہلے 9 سینٹ اس کو دیا اور اس نے گروتھ دی. ٹیکسٹائل نے 12 سے 19 چلا گیا, ہم نے اس سے واپس لی, وہ 19 سے 16 ہو گیا, ہم نے 14 سے. آج ٹیکسٹائل 1.4 پہ کھڑا ہے. 1.4 کا مطلب ہے اس کو میں اگر 12 مہینے سے ضرب دوں تو وہ 16.8 17 پہ کھڑا ہے, جبکہ اس کی جو لمٹ ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں وہ 1.4 نہیں, آج ہم $2 بلین کی کیپیسٹی ہیں. وہ صنعت 70% پہ چل رہی ہے, وہ وہیں کھڑی ہے. میں جیسے اس کو ٹیرف ٹھیک کروں گا اور اس کو بجلی کا ٹیرف دنیا اور ریجنل کے برابر جو ہم سبسڈی اس سے ڈومیسٹک یا ادر سیکٹرز کو دلوا رہے تھے وہ ختم کریں گے, کہ سبسڈی نہیں دلوانی ہم نے انڈسٹری سے. تو یہ سیکٹر میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ مینوفیکچرنگ کاسٹ ٹیکسٹائلز میں, اور وہ اٹھ کے اس نے $600 ملین 30% جو اس کی کیپیسٹی نہیں چل رہی, وہ ملک کو $600 ملین اور ایکسپورٹ دے سکتا ہے. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. تو یہ جو ہمارا ابھی نئے ایونیوز سامنے آئے تھے, یہ جو مڈل ایسٹرن ہم نے FTA وغیرہ کیے ہیں, آپ گئے تھے سعودی عربیہ دوسرے GCC کے ساتھ, اور جو ہماری ریجنل انیشیٹیوز ہیں اس کے فوائد کب نظر آئیں گے؟ خان صاحب, ہمارا سب سے بڑا جو بریک تھرو ہے میں سمجھتا ہوں وہ چائنا کے ساتھ ہے. چائنا جو ہمارا بیلٹ روڈ انیشیٹو پہ پرائم منسٹر صاحب نے لیڈ کیا اور اس میں گئے, اٹ واز آئی بلیو اٹ از اے گیم چینجر فار پاکستان. اور وہ CPEC 2 میں آ رہے ہیں پاکستان میں, اور انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے لیے دروازے کھول دیے. میں جو اس دفعہ بھی وزٹ کیا میں نے ابھی کچھ روز پہلے, تو ان کے کامرس منسٹر نے کہا کہ آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں, ہم ہر دروازہ کھولنے کے لیے تیار ہیں آپ کے لیے. میں نے کہا ہمارا صرف آپ سے $20 بلین کی آپ سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں, اس سے زیادہ کی, اور صرف $2 بلین کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ مجھے بتائیں ہم کیا کریں آپ کے لیے. ہم آپ کے لیے یو آر آر آئرن بردرز, ہم آپ کے لیے ہر سہولت دینے کو تیار ہیں جس سہولت پہ آپ یہاں ایکسپورٹ کر سکیں. اور انہوں نے واقعی, میں وہاں 5 دن کا وزٹ دوسری بار گیا, پھر تیسری بار گیا, انہوں نے ہر دروازہ, ہر ان کا اسٹیٹ کا میئر وہ اپنی تمام بڑے صنعت کاروں کو لے کے ہمارے صنعت کاروں کے ساتھ بیٹھا. اور ہمیں جو وہ انٹریکشنز ہم پچھلے دونوں ٹرپس میں کی, اس میں تمام سیکٹرز کے چیئرمنز کو لے کے کیا, چاہے وہ ویجیٹیبل والے تھے, چاہے وہ میٹ والے تھے, چاہے وہ ہمارے فروٹ والے تھے, چاہے وہ ماربلز اینڈ سٹونز والے تھے, تمام سیکٹرز کی ہم نے سیکٹر ٹو سیکٹر ان کے ساتھ ملاقات کرائی. کیونکہ چائنا کا سسٹم تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے US اور یورپ سے, جس میں ہم جاتے ہیں اور ہم لارج کارپوریٹ ورلڈز کے ساتھ یا لارج کارپوریٹ بائرز کے ساتھ انہیں ایک سسٹم بنا. یہاں پہ اسٹرکچر میں آپ کو حکومت کی ضرورت ہے کہ دروازے کھولیں. اینڈ جو ہماری ایکسپورٹ, انہوں نے تو اپنا مال یہاں $20 بلین کا بیچ لیا, لیکن ہم ادھر صرف جو ہے وہ آئرن اور یا بہت چھوٹے سے جو ہے $2 بلین کی بھی ایکسپورٹ نہ کر سکے پچھلے 10 سال میں FTA کے باوجود. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری ایگریکلچر کے لیے سب سے بڑی منڈی چائنا کی کھل گئی ہے. ہماری بیف ایکسپورٹ کے لیے, ہماری لائف سٹاک کے لیے چائنا ہماری بہت بڑی منڈی کھل گئی ہے. اور ہمارا اس کے ساتھ FTA بھی ہے, اور FTA کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ اور بتائیں کہ اس میں اگر آپ کوئی تبدیلی چاہتے ہیں, کوئی ایڈیشن چاہتے ہیں, ہم وہ بھی آپ کو دینے کو تیار ہیں. مطلب اٹ واز اے شو آف ریئل برادرہڈ فرام چائنا, جنہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ ہمارا بھائی, ہمارا آئرن بردر کسی صورت میں یہ کہے کہ وہ کمزور ہے. ہم اس کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. جو ہماری جو سب سے بڑی ڈیسٹینیشنز ہیں گوریزا صاحب ایکسپورٹس کی, US سب سے بڑی آبویسلی, یورپ ہے, وہاں پہ آپٹیمم ہم ایکسپورٹ کر چکے ہیں, وہاں اب گنجائش نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹس وہیں گئی ہیں اب تک. تو وہ کیا اب وہاں پورا ہو چکا ہے آپٹیمم, اب جتنی کر سکتے تھے وہ کر چکے؟ میں جو ہے وہ میں نے پہلی مارکیٹ میں نے کہا چائنا, کیونکہ میرا اس سے $20 بلین کا ڈیفیسٹ ہے. صحیح ہے. میں آپ کو پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ $43 بلین کا ہمارا پوری دنیا سے ڈیفیسٹ ہے, اور ہمارا $16 بلین کا سرپلس ہے 3 ممالک سے, US سے, یورپین یونین سے اور UK سے. باقی ساری دنیا سے $43 بلین ہم ڈیفیسٹ کر رہے ہیں. یہ 16 کا کریڈٹ دے کے نیٹ $27 بلین کے ہم ڈیفیسٹ پہ اپنا سال کلوز کر دیتے ہیں. میرا پوائنٹ آف ویو تھا کہ میں اس سارے کو فوکس کروں. اس $43 بلین کا سب سے بڑا چنک جو ہے وہ چائنا تھا $20 بلین کا.
سو میرا سارا فوکس جو ہے پچھلے 5 مہینے میں چائنا کے لیے جو ہے وہ ہمارا راستہ کھولنا، ہمارے ایکسپورٹرز کو وہاں اورینٹ کرنا، اور ہماری پروڈکٹس جو وہاں جا سکتی وہ ہمارے سے زیادہ ایفیشینٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آج ایک راستہ کھل گیا خان صاحب کہ ادھر کی لیبر کی ویج $1200 ہو گئی ہے، ہماری ویج تو $150 بھی نہیں. آج ادھر سے پاکستان کے اندر کی ری لوکیشن کی اپرچونٹیز آ گئیں وہاں پہ کہ وہ اپنی بشک پروسیس فیبرک اپنے یہاں سے مال لا کے دنیا کی منڈیوں میں دیں، اور پاکستان کے ساتھ جو ہے اس کا ہم اور وہ مل کے جو ہے وہ جوائنٹ وینچرز کریں، اور ہم سی پیک 2 جس کا خواب ہم نے 10 سال پہلے دیکھا تھا، سی پیک 1 انفراسٹرکچر تھا کہ آپ روڈز بنا دیں، پاور پلانٹس بنا دیں، پورٹس کے اندر انویسٹ کروا دیں، اب ہے بزنس ٹو بزنس ریلیشن شپ کا. تو یہ بزنس ٹو بزنس ریلیشن شپ کا آج راستہ کھل گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ $20 بلین ہمیں وقت بھی نہیں لگنا اس ڈیفیسٹ کو ختم کرنے میں. اگر ہم لگ جائیں اس کام پہ جس طرح لگے ہیں کہ ہر مہینے وہاں جائیں. میں پھر جا رہا ہوں 23 تاریخ کو 2 میرے صوبے اس 23 سے 28 تک دوبارہ شانڈاؤن اور اب تو بجلی بھی سستی کر رہے ہیں، آپ بجلی بھی سستی کر رہے ہیں تو شاید ہمارا جو مارجنز ہیں وہ بھی امپروو ہو جائیں گے. الحمدللہ بجلی جی میں اس کا کریڈٹ پاور منسٹر کو دیتا ہوں اور SIFC کو دیتا ہوں کہ جنہوں نے اس بات کو سمجھا، اور انڈسٹری کی ڈیمانڈ پچھلے 5 مہینے سے تھی اور پاور منسٹر نے بڑی اچھی طریقے سے پریزنٹ کیا، اور SIFC نے اس کو بڑے تحمل سے سن کے اس بات کو اپروو کیا. میں سمجھتا ہوں پاکستان از ریڈی ٹو ٹیک آف. بہت بہت شکریہ جناب گوہر اعجاز ہمارے ساتھ تھے. ایک بار پھر ایک بہت ہی پرومسنگ پکچر دے رہے تھے پاکستان کی ایکسپورٹس کے حوالے سے، صنعتی ترقی کے حوالے سے. کمرشل بریک، اس کے بعد پاکستان کی معیشت کو جو چیز لے ڈوبی ہے وہ ہے پاکستان میں ٹیکس چوری. ٹیکس چوری خلا کما ہو، اس کے لیے ایک بھرپور ایک نئے مشن سے ایک نئے عزم کا اظہار کیا جا رہا ہے. SIFC کے تحت FBR ایک بڑا پروگرام لانچ کر رہا ہے، ایک بڑا کریک ڈاؤن لانچ کر رہا ہے، اور اس کی کیا اس میں کامیابی ہوگی، اس میں سوالات اور شبہات اور شکوک، ان تمام پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. کوئی مانے یا نہ مانے، حقیقت یہ ہے کہ 100% ٹیکس پابند اور 100% دستاویزی معیشت ہی پاکستان کو قرضوں کی دلدل سے نکال سکتی ہے. حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ پاک فوج کی چھتری تلے SIFC کے تحت نگراں حکومت ٹیکس چوری کے تمام راستوں کی ناکہ بندی کرنے کی کوشش کر رہی ہے. FBR نے اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ میں ریٹیلرز پر ٹیکس لگانے کا تاریخی فیصلہ کیا ہے. پہلے مرحلے میں وفاق و چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں تقریباً 35 لاکھ دکانداروں سے ٹیکس لینے کی اسکیم تیار کی گئی ہے. ماضی میں ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی ہر اسکیم ناکامی سے دوچار ہوئی یا اس کو شروع سے ہی ختم کر دیا گیا. اگست 2022 میں شہباز حکومت نے دکانداروں پر معمولی فکس ٹیکس لگایا تھا، لیکن مریم نواز نے فوراً ٹیکس ہٹانے کی ٹویٹ کر دی اور پھر شہباز حکومت کو اپنے فیصلے سے دستبردار ہونا پڑا. اب نگران حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی بھی دکان کے رقبے اور سالانہ آمدن کے حساب سے ٹیکس لیا جائے گا، جس سے قومی خزانے کو سالانہ کم از کم 300 ارب روپے کی ٹیکس وصولی ہو سکتی ہے. نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر نے مجھے ایک تفصیلی انٹرویو میں بتایا تھا کہ FBR میں اصلاحات IMF پروگرام کا حصہ ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ ڈیجیٹل انوائسنگ کے ذریعے ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا، جس کے لیے پاکستان کو گیٹس ملنڈا فاؤنڈیشن کی جانب سے گرانٹ بھی مل چکی ہے. ٹیکس نظام میں اصلاحات کے پس منظر میں FBR نے نان فائلرز کے رجسٹریشن کے لیے کاروباری اور کمرشل یونٹس کا ملک گیر سروے بھی شروع کیا ہے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے خبردار کیا ہے کہ انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرنے والوں کو بینک اکاؤنٹس منجمد ہونے اور بین الاقوامی فضائی سفر پر پابندی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جبکہ انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 114 کے تحت نان فائلرز کے بجلی اور گیس کے کنیکشن بھی کاٹے جائیں گے. ان کی موبائل فون کی سمز کو بھی بلاک کر دیا جائے گا. پچھلے مہینے FBR نے نان فائلرز کے لیے بینکوں سمیت 145 سرکاری اور نجی اداروں کو 15 جنوری تک ریڈار سسٹم پر تمام ٹرانزیکشنز کی معلومات شیئر کرنے کی بھی ہدایت کی تھی. یقیناً نگراں حکومت نے SIFC کے پلیٹ فارم سے ٹیکس چوری کے کلچر پر کاری ضرب لگانے کی جامع پالیسی اب ترتیب دی ہے. اس مشن کے تحت ٹیکس کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے پچھلے مہینے پورے ملک میں FBR کے 145 ڈسٹرکٹ ٹیکس آفیسز قائم کیے، جن کے ذریعے مالی سال یعنی جون 2024 تک 20 لاکھ نئے فائلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا منصوبہ ہے، ارادہ ہے.
قابل ذکر بات ہے کہ FBI نے پچھلے مہینے پہلی بار ماہانہ بنیاد پر 1000 ارب روپے سے زائد ٹیکس جمع کر کے ایک نیا ریکارڈ بنایا ہے۔ اس مالی سال کی پہلی شش ماہی میں ریکارڈ 4468 ارب روپے ٹیکس کلیکشن کی گئی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 30% ٹیکس آمدنی سے زیادہ تھی۔ بہرحال پاکستان کے ٹیکس نظام کو ایک اور نیا جنم دینے کی ایک اور نئی کاوش، ایک اور نیا کوشش، ایک اور نیا مشن ہم اس سے پہلے بھی کئی بار سن چکے ہیں۔ اس کی کامیابی کے امکانات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان میں ٹیکس امور کے ممتاز ماہر، سابق چیئرمین ٹیکس ریفارمز کمیشن جناب اشفاق تولا۔ بہت بہت شکریہ اشفاق تولا صاحب۔ ہم ہر کچھ عرصے کے بعد ایک نئے مشن کی، اسی قسم کے نئے عزم کی، اسی قسم کے نئے پلان کی ہم بات دیکھتے ہیں۔ اس دفعہ صرف یہ ہے کہ یہ FBI کا مشن ہے اور اس میں ہم کچھ پہلے ہی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اسمگلنگ پہ رکاوٹ ہوئی ہے اور کچھ معاملات میں، کیونکہ SIFC وہاں پہ موجود ہے، فوج کی چھتری موجود ہے، اس میں ہمیں کچھ سنسیئرٹی زیادہ نظر آ رہی ہے۔ اور اس میں ابھی تو یہ ابتدا ہوئی ہے، ہمیں ریزلٹس تو ہمیں دیکھنے ہیں، لیکن آپ کو کتنا اس میں امکان، کامیابی کا امکان کتنا لگتا ہے؟ کیونکہ آپ نے تاریخ دیکھی ہے، اس قسم کے عزائم کا اظہار تو ہوتا ہے مگر وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کام صاحب تھینک یو ویری مچ۔ دس از اے مشن کرٹیکل آئی ووڈ سے رادر۔ دیکھیں، آپ نے جیسے کہا یا میڈم کے میں نے باتیں سنی، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ پڑی ہوئی ہیں، اور یہ میرا خیال ہے 200-250 ارب کی میڈم نے بات کی، ہم نے تو جو رپورٹ لکھی ہے وہ 2.5 کھرب کی لکھی ہوئی ہے۔ ریٹیلرز کا جو ٹیکس ہے، یہ جو نظام جس کو یہ چاہ رہے ہیں اتنا آسان نہیں ہے، اور اس حکومت کے پاس جو نظر آ رہا ہے اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ اس کو وہ امپلیمنٹ کر سکیں۔ کیوں آپ کہہ رہے ہیں آسان نہیں ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ڈیجیٹل انوائسنگ کی جو انہوں نے بات کی ہے، وہ ڈیجیٹل انوائسنگ ایک پورا سسٹم ہے، ایکو سسٹم کے ساتھ چلے گا۔ اس سے بہتر ہم نے جو طریقہ بتایا وہ رپورٹ میں لکھا ہے، میں میڈم کو پہلے بھی بتا چکا تھا، شاید میرا خیال ہے ان کو یہ پسند نہیں آئی ہوگی، کہ ریورس میکینزم پہ ہم 1% اگر چارج کر لیں ریٹیلر سے تو 250 سے 300 ارب تو ویسے ہی آ رہے ہیں آپ کے پاس۔ تو میں اتنا کمپلیکس سسٹم کے کبھی بھی موڈ میں نہیں تھا، کیونکہ یہ وہ سسٹمز ہیں جو کہ آپ کبھی بھی امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، مجھے پتہ ہے اس میں بہت بڑی بڑی رکاوٹیں آتی ہیں، اور اس پر تو ابھی اللہ کرے، میری دعا ہے کہ پاکستان کے حق میں بہتر ہو، مجھے نہیں نظر آ رہا کہ نہیں۔ تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل انوائسنگ اس کا حل نہیں ہے، ریٹیلر کو ٹیکس لگانا ہے تو یہ اس کا طریقہ کار نہیں ہے، مناسب ہے، یہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اب دوسرا مشن جو سب سے کلیدی مشن ہے وہ یہ کہ نان ٹیکس پیئرز کو، نان ٹیکس فائلرز کو ہم ان کو پینلائز کریں، ان کے سمز کو بلاک کریں، ان کو ایئر ٹریول نہ کرنے دیں۔ اور جو ہمارے یہاں یہ ڈار صاحب نے ایجاد کیا تھا نان فائلر کا پورا ایک نظام، جو دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے، پورا ایک ترتیب دے دیا تھا کہ مرضی ہے آپ فائلر ہوں، مرضی ہے آپ نان فائلر ہوں، یہ کہیں دنیا میں اس قسم کا مذاق نہیں ہوتا۔ اس کو تو بہرحال ہمیں قلع خما کرنا ہے نا۔ اب اگر SIFC بھی نہیں کر سکے گی تو پھر تو نہیں ہو پائے گا۔ میں آپ کو ایک ریکویسٹ کروں سر، وہ کانسیپٹ ڈار صاحب کے ساتھ میں بھی تھا، مقصد اس کا یہ نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ نان فائلر کو آئیڈینٹیفائی کر کے فائلر بنانا تھا، مگر اتنی ریونیو آنے لگی کہ FBR کو لگا گیا چلو نان فائلر اپنی جگہ پہ ٹھیک رہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں، ہمیں ریونیو آنی چاہیے۔ تو اس میں کسی شخص کا کوئی قصور نہیں ہے، سسٹم کی بہتری کے لیے میں بھی اس کا پارٹ تھا، ہر کوئی پارٹ تھا، ہم نے بنایا تھا۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ سم بلاک کرنا، آپ کو میں یہ بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اپنے قانون میں تبدیلی نہیں کریں گے، جو کہ ابھی نہیں ہو رہی ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ کورٹوں میں چیلنج ہوگا اور ود ان نو ٹائم، ٹرسٹ می، یہ ختم ہو جائے گا قانون۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کافی چیزوں میں، کیونکہ کورٹ ہماری ٹیکس نہیں لینے دے سکتی، وہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی ٹیکس چور ہے تو اس کو ٹیکس چور رہنے دو، اس کو کسی قسم کی پینلائز نہ کرو، یہ ہمارا عدالتی موقف ہے۔ اس قانون کے تحت آپ کے پاس بہت سارے ریمیڈیز ہیں، اور اس ریمیڈیز کے تحت آپ جا سکتے ہیں نان فائلر کے پیچھے، اور نان فائلر کو پکڑ، آپ ان کو اریسٹ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ٹیکس نہیں پے کر رہے، اگر کہیں کوئی فراڈ کر رہے ہیں تو آپ ان کو اریسٹ کر سکتے ہیں، ان کے پر دیوانی یہ سارے مقدمے ہم کر سکتے ہیں۔ مگر بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ جو سسٹم میڈم بتا رہی ہیں، میں نہیں سمجھتا، یہ نان اسٹارٹر ہے۔ اس سے بہتر یہی ہوگا کامن صاحب، 40 ٹریلین کی ہماری ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، 10 ٹریلین آف سیٹ ہوتا ہے، 30 ٹریلین ایسے ہیں جس کی ٹرانزیکشنز ہم ٹیکسیبل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ 1% لگا لیں تو 300 ارب وہیں پہ مل رہا ہے، اور بہت ایزی ہے۔ یہ وہ ریکارڈڈ ٹرانزیکشنز ہیں جو کہ آپ کو آرام سے سیلز ٹیکس ریٹرن میں مل رہی ہیں، اور یہ سارے مینوفیکچرر یا امپورٹر دے رہے ہیں۔ تو آپ ایک چیز جس کو آپ
اگر فرض کریں آپ نے یہاں سے لاہور جانا تو ضروری ہے کوئٹہ کے راستے سے جائیں, ڈائریکٹ لاہور چلے جائیں, آپ کو آرام سے وہی ٹارگیٹ اچیو ہوگا. سلولی گریجولی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشکل مرحلہ نہیں ہے, یہ مشکل کام نہیں ہے, تو آج تک یہ پاکستان میں جو ٹیکس دینے والوں کی تعداد ہے, یہ جو ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 8.5-9% ہے, جو دنیا کے ایک میزریبل ترین ریشوز کے اندر ہے, تو کیوں ہم نہیں اپنا نیٹ بڑھا پائے جب اتنا آسان ہے؟ کیا ریاست نہیں چاہتی, کیا ہم نہیں چاہتے, کیا مسئلہ ہے یہ؟ کامران صاحب 2-3 چیزیں ہیں. یہ 12.5% پہ تھا اور ہر سال 1% کا ٹارگیٹ ہم نے رکھا تھا 13 سے 17 میں, جو آئی ایم ایف کے پروگرام میں. آپ واضح کر لیں, فگرز آپ کے سامنے موجود ہوں گے. مگر جب آپ قانون میں جب آپ نے گنجائشیں پیدا کرنی شروع کر دی, جب ایمنسٹیاں دینی شروع کر دی, اور ایمنسٹیوں کے بعد جس طریقے سے ہم نے ان کو فالو کرنا لوگوں کو چھوڑ دیا, اور بہت سارے ایسے ہم نے ایکشنز لیے جو کہ ایمنسٹی کے بعد ہمیں نہیں لینے چاہیے تھے, اس کے بعد سے یہ ساری ربش ختم ہو گئی. اور نان فائلر کے اوپر لیکن آپ کو معلوم ہے نا اشفاق اللہ صاحب, میرے خیال میں سب سے زیادہ معلوم ہوگا آپ کو کہ یہ جو ہم نے ایمنسٹیز دی, ہم نے ایک سوورن کمٹمنٹ کیا اسٹیٹ نے, اور اس کے بعد اس کو ہم نے ریورس کر دیا, اس سے کتنا بڑا کیپٹل ڈرین ہوا ہے, کتنی بڑی تعداد میں جو ٹیکس پیئرز ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیونکہ انہیں اب سستا پڑتا ہے یہ سی بی ٹی دینا سے دینے سے, یا E7 کی جو اقدامات کر دیے گئے, جو آپ نے ایمنسٹی دی, آپ نے ایک ون ٹائم ٹیکس لیا, اب آپ ان کے پیچھے گئے. یہ کیپٹل یہاں سے جا رہا ہے اور لوگوں نے کتنی بڑی تعداد میں پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اس کی یعنی کہ ہم بڑھاتے, ہم نے ایسے اقدامات کیے کہ جو اب بھی ٹیکس پیئر ہے وہ بھی یہاں سے بھاگ جائے. کامران صاحب آپ کو شاید یاد ہوگا, آپ اپنے پروگرام کی آرکائیو نکالیے گا, میں ہی گیسٹ تھا آپ کا, اور میں نے یہ کہا تھا کہ اس پہ کوئی کنسٹیٹیوشنلی آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ پرابلم آئے گی, اور یہ شاید آپ اس بات کے آپ اپنے آرکائیو میں دیکھ لیجئے گا, یہ میں نے شاید لاہور سے آپ کو ریکارڈ کروایا تھا, اور بلیو یو می مجھے یہ پہلے سے اندازہ تھا کہ یہ کام ہوگا. اب اگر آپ دیکھ لیں وہی چیز ہوئی. میں آپ کو ابھی بھی کہہ رہا ہوں, آپ کو آسانی سے نظام کو انٹروڈیوس کرانا پڑے گا یہ کمپلیکسٹی میں, اور اگر آپ جائیں گے پیچھے, آپ نے فوج بھی پیچھے بھیج کے دیکھ لی تھی, اور آپ کو کیا حشر ہوا آپ نے دیکھ لیا تھا 2000 کے اندر جنرل مشرف کے ایران. تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں جو ہم نے رپورٹ بنائی ہے, میں آج دنیا کے کسی بھی بڑے ٹیکس ایکسپرٹ کو لائے, میں اپنی ٹیم بٹھاتا ہوں, اگر ایک بھی ہم نے جو سجیشن دی ہے, اگر 2.5 خرب کے ٹیکسز لگانے, مگر آپ دیکھیں نا کہ جس گورنمنٹ نے کمیشن کی تھی یہ رپورٹ, جس گورنمنٹ نے, جس ایڈمنسٹریشن نے آپ سے یہ کام کروایا تھا, اس نے ہی اٹھا کے پھینک دی, تو پھر آگے کیا کوئی کرے گا, کیا سنے گا؟ اس میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں ایک تو دیکھیں نا, ڈار صاحب جو آپ کو بنایا تھا, ڈار صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کریں, ڈار صاحب نے اس پہ عمل نہیں کیا, ڈار صاحب نے اس کو شیلف کر دیا, تو یہ کیا ہے؟ 2 چیزیں تھیں. میں آپ کو بتاؤں, ڈار صاحب کا یہ تھا موقف کہ فائنل رپورٹ آ جائے, اس کے بعد ہم یہ سارا کریں گے. 8 اگست کو ہم نے جب چھوڑی ہے اپنی ساری چیزیں, حکومت گئی جب ہماری, تو اس وقت ڈار صاحب کا یہ کہنا تھا, اور میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ جی اب آنے والی حکومت کو چاہیے کہ یہ رپورٹ فائنلائز کرے, اور اکارڈنگلی ہمارے کامن فرینڈز آپ کے ہمارے گواہ ہیں, ہم نے بارہا کوشش کی کہ اس کمیشن کو صرف 1 مہینے کا آپ ٹائم دے دیں نگراں وزیر خزانہ کے پاس جا کے, اور نہ بھی دیں ٹائم میں, عہدے نہیں چاہیے ہمیں, یہ رپورٹ فائنلائز کرنے دیں تاکہ ہم آپ کے حوالے کر دیں اور آپ اس پہ عمل پیرا ہو جائیں. اس کے باوجود ہمیں ٹائم نہیں ملا, اس کی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, ایک اتنا اچھا ڈاکومنٹ تھا, میں آپ کو آج دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جتنی بھی ٹیکس ریفارمز کمیشن کی رپورٹیں آپ پڑھ لیں, اور اس رپورٹ کی جو انٹرم رپورٹ کو پڑھ لیں, آپ کو واضح فرق ہوگا. اس میں آپ کے پاس نئے ایونیوز تھے جو 2.5 خرب کے تھے, اس میں آپ کے پاس ریسورس موبلائزیشن کے لیے, نیو ٹیکس پیئرز کے لیے ہم نے کہا تھا کہ براڈننگ دا ٹیکس بیس کیسے کریں گے. اس رپورٹ میں ہم نے سمپلیفیکیشن سجیسٹ کی ہے, 32 میجر کے سمپلیفائی کیسے کریں گے, اور ایف بی آر کی ٹیکس اتھارٹی کو ہم نے کوشش کی کہ ریشنلائز کیا جائے. اور اس میں میرے ساتھ آپ کو پتہ ہے بہت ملک کے بڑے بڑے نام تھے, آصف ہارون صاحب تھے, قادر میمن صاحب تھے, عابد شعبان صاحب تھے, ہر وہ آدمی تھا میرے ساتھ, ذیشان اعجاز, طہ بقائی, جو اس ملک کے ٹیکس کے نظام کو جانتا ہے. تو اگر آپ فرض کریں میری مگر یہ کہ ہم نے تو اس پر بھی عمل نہیں کیا, اور بھی کسی اب جو رپورٹ بنے گی وہ اس پہ بھی میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں اس شارٹ ٹائم کے اندر, اول تو ایک نیا کمیشن یا نئی ٹاسک فورس بنانے کی ضرورت نہیں تھی, بٹ اگر بنا لیے تو آپ دیکھ لیجئے نگراں وزیر اعظم نے منع کر دیا, اس پہ عمل تو ہو جائے نا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا آپ کو, ہم ہماری رپورٹ پہ اگر عمل کر لیتے, ہمیں کہتے ہم عمل کروا لیتے, اور وہی ٹیم آج ایف بی آر میں بیٹھی ہوئی وہی کرتی تھی. بہت بہت شکریہ جناب اشفاق اللہ ہمارے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت, اللہ حافظ.